इस्लाम आबाद हाई कोर्ट क्या है, टोट बटोट की कार बन गई है। जब से वहाँ पे जनाब सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, उनकी तरफ से एक केस पकड़ा गया था इमरान खान के हवाले से। जितने केसेस थे सारे उन्होंने जमा कर लिए। नीयत उनकी कुछ और थी, लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रूर कह दिया गया कि इमरान खान के साथ जो वकला की मुलाकात होती है वो भी करवाई जाए, इमरान खान के साथ जो पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात होती है वो भी करवाई जाए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान के साथ जो उनके रिश्तेदारों की मुलाकात होती है वो भी करवाई जाए। 2 दिन मखसूस किए गए थे मुलाकात के लिए, उनके अहले खाना के लिए, उनकी बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। ज़्यादातर बहनें उनकी जाती हैं मुलाकात के लिए। वो मंगल को मुलाकात हुआ करती थी, तो बाकी वकला के साथ, पार्टी के रहनुमाओं के साथ वो मुलाकात जुमेरात को हुआ करती थी। अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से कहा गया कि एक ही दिन ये मुलाकात करवा दी जाए ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो, सिक्योरिटी के मसाइल ना हो। लेकिन डोगर साहब इस पर डट गए, अकड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, मुलाकात होगी, 2 दिन मुलाकात होगी। तो जुमेरात के रोज़ मुलाकात करवाई गई थी। जो भी उसके बाद जुमेरात आई थी उसको मुलाकात करवाई गई थी, लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। 20 मार्च के बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। आज वो मुलाकात के लिए गई। अलीमा खानम थी, उनकी दूसरी बहनें थी, दीगर लोग भी थे। इमरान खान के साथ आज मुलाकात का दिन था, क्योंकि आज मंगल है, तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि उनको वहाँ से कहा गया कि आप यहाँ से चली जाएँ। वहाँ पर और लोग भी जमा हो गए, कोई तहरीक इंसाफ के होंगे, कोई तमाशबीन होंगे, कोई वकला होंगे, कोई तालिब इल्म होंगे। बहरहाल जो भी वो लोग थे उनको भी कहा गया कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ, और मोहतरमा को कहा गया कोई मुलाकात नहीं, जाओ। डोगर कोर्ट को गोया के उड़ा के ऐसे हवा में फेंक दिया जेल हुकाम की तरफ से। और जेल हुकाम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए? दरअसल उनके पीछे जो हैं वो बहुत बड़े ताकतवर हैं, और डोगर साहब से भी ज़्यादा। डोगर साहब देखते हैं कि अब क्या एक्शन लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का वो एक्शन लेंगे, वो कान लपेट के बैठ जाएंगे। वहाँ पे सूरत हाल ये बनी कि अलीमा खान साहबा की तरफ से वहीं पे धरना दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। उन्होंने कुर्सी कोई मंगवा ली या अपनी गाड़ी से कुर्सी निकलवा ली, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठ कर धरना दे दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मैं यहीं पर बैठी हूँ, धरना दे के बैठी हूँ। वहाँ पे जो वकलाए थे, कहा यह जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो दीगर लोग चले गए हैं, जिनमें पीटीआई के कोई कारकुन होंगे, लीडर तो जाने से वहाँ घबराते हैं। वहाँ बहरहाल जो भी गए हैं उनको हो सकता है कि फेंटा शंटा लगवा के, कोई तड़ी दे के, कोई डरा के, खौफजदा करके वहाँ से उनको डिस्पर्स कर दिया जाए। बहरहाल अब तक तो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात उनके भाई इमरान खान के साथ इसके बावजूद नहीं हो सकी कि डोगर साहब की तरफ से, सरफराज डोगर साहब की तरफ से, जिन्होंने अभी मुस्तकिल चीफ जस्टिस कोर्ट का बनना है, उस पर, उनके अहकामात पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो वैसे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जेल में मुलाकात करके आने वाले बाहर आके कोई गुफ्तगू, कोई बात सियासी नहीं करेंगे। घर जाके करते हैं तो करें, लेकिन वहाँ उन्होंने मना कर दिया था। उनके हुक्म पर बिल्कुल अमल हो रहा है, लेकिन दूसरे पर जिसमें उनकी बहनों की, इमरान खान की बहनों की मुलाकात का मामला था, उस पर अमल नहीं हुआ। तो डोगर साहब देखते हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस मुस्तकिल भी बनना है, इसलिए यूं ही नज़र आता है कि वो खामोशी ही इख्तियार करेंगे। बाकी आज़म स्वाति साहब की तरफ से कुरान पर हाथ रख के जो कुछ बयान दिया गया था कि इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात हुई, इमरान खान ने मुझे कहा कि आप आर्मी चीफ से मिल लें, उनके साथ मामला तय कर लें। दीगर भी उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे किस चीज़ से रोका, किस चीज़ से नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि मुझे इमरान खान ने किसी भी काम से नहीं रोका। और उन्होंने ये बयान कुरान पाक पर हाथ रख कर दिया था। हमारे यहाँ ये होता है कि अदालतों में भी ऐसे लोग जाते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब वहाँ पे बोलते हैं तो सच के सिवा सारा कुछ बोल जाते हैं। अगर नहीं बोलते तो वहाँ पे सच नहीं बोलते। उन पर कभी झूठी कस्में खाने की मार नहीं पड़ी, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों नहीं पड़ी। लेकिन जो भी बंदा कुरान पाक पर हाथ रख कर, कुरान सर पे रख के झूठ बोलता है, उसको कुरान की मार जरूर पड़ जाती है। ऐसा हो नहीं सकता। तो लगता है कि आज़म स्वाति को भी कुरान की मार पड़ गई है। उन्होंने सच्चा कुरान उठाया है या झूठ पर उठाया है, दोनों ही सूरतों में कुरान उठाना मेरा ख्याल है कि अमूमन लोग कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। किसी भी सूरत में आपने कुरान की कसम खाने से गुरेज करना होता है। बहरहाल इनकी तरफ से कुरान उठा लिया गया, कुरान पर हाथ रख कर उन्होंने जो बयान दे दिया,
اس پر ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کی جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ آرمی چیف کے ساتھ جا کر ملاقات کرو، مذاکرات کرو، میرے ساتھ میری رہائی کے لیے ڈیل کرو۔ عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو آج سے کئی سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے، کئی ماہ پہلے کر چکے ہوتے۔ تو تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے شبلی فراز نے یہ کہا ہے کہ اس پر انکوائری ہوگی کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کر دی۔ عمران خان جو کہتے تھے اس کے بالکل الٹ ان کی طرف سے بات کی گئی ہے۔ تو باقی شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مکافات عمل کا شکار ہو گئی ہے تحریک انصاف۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری آہ لگی ہے تحریک انصاف کو۔ ان کی کیا آہ لگ گئی؟ تحریک انصاف کا عرصہ یا تو ایک عرصے سے تنگ ہے۔ 3 سال سے تحریک انصاف کے لیڈروں کی زندگی اجیرن کی گئی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ جس طرح سے پہلے روز ان کی زندگی تنگ تھی، ان کے حالات تنگ تھے، ان کے لیے مشکلات تھیں، اسی طرح سے آج ہیں۔ اگر کسی بندے کو آہ لگی ہے تو پھر شیر افضل مروت کو ہو سکتا ہے کہ آہ کسی کی لگ گئی ہو، کیونکہ شیر افضل مروت کا جو ترا تھا، جو ان کا ترلا تھا، جو ان کی پگڑی تھی، جو ان کا شملہ تھا، بڑا اونچا تھا، وہ شملہ ایسے گرا کہ کسی اور کے قدموں میں گرتا چلا گیا۔ تو آہ اگر لگی ہے تو پھر ان کو آہ لگی ہے۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے بالآخر فیصلہ کر دیا گیا۔ کل انہوں نے کیس سنا تھا، ضمانتوں کے حوالے سے کیس تھا۔ 9 مئی میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی ضمانتیں ہائی کورٹ کی طرف سے ہو گئی تھی، اور ہائی کورٹ کی طرف سے باقاعدہ ان وکلاء کو جرمانہ بھی 20 لاکھ روپے کیا گیا تھا۔ یہ کیس ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے گیا۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ کہا یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے کہ بالکل جو جرمانہ کیا گیا ہے ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ باقی ضمانتوں کے حوالے سے یحییٰ خان آفریدی نے جو بات کی اس میں انہوں نے دونوں فریقوں کو خوش رکھنے کی، مطمئن رکھنے کی کوشش کی۔ ایک طرف ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ آئے ہیں، حکومت آئی ہے ضمانتیں کینسل کروانے کے لیے کہ یہ لوگ دوبارہ سے جیل میں چلے جائیں، اور ان میں خدیجہ شاہ بھی موجود ہیں جن کو انہی چیف صاحب کی طرف سے جیل ریفارم کمیٹی کا ممبر بھی بنایا گیا ہے۔ اگر ضمانتیں کینسل ہوتی ہیں تو یہ بھی گھر سے اٹھائی جائے گی، اندر ان کو بھی رکھ دیا جائے گا، یہ بھی جیل میں چلی جائیں گی، ان کی ضمانت بھی کینسل ہو جائے گی۔ باقی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے درمیانی راستہ یہ نکالا، انہوں نے کہا کہ ضمانتیں ان کی رہنے دیتے ہیں، آپ 4 ماہ میں، کل وہ بات کر رہے تھے کہ 3 ماہ میں فیصلہ کر دیں، یہ کورٹ فیصلہ کر دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ 4 ماہ میں یہ کورٹ فیصلہ کر دیں۔ وہاں پہ جو وکیل تھے، حکومتی وکیل تھے اور ان ملزموں کے وکیل تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ 4 مہینے بہت کم ہے، اس کے لیے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ 4 مہینے کیسے کم ہیں؟ کھڑک سنگھ نے تو 1 دن میں فیصلہ کر دیا تھا، آپ کے پاس 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 ہفتے نہیں، 4 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ 4 مہینے ہیں۔ اگر آپ کی نیتیں درست ہوں، آپ نے اگر اپنے ملزموں کے حوالے سے کوئی ریلیف لینا ہے یا آپ نے ضمانتیں کینسل کروانی ہے تو پھر آپ پوری تیاری کر کے جائیں، اپنے حق میں فیصلہ لینے کی کوشش کریں۔ تو یحییٰ خان آفریدی صاحب کی طرف سے بہرحال دونوں فریقوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یہ فیصلہ اس طرف کر دیتے، اس طرف کر دیتے، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مشکلات ہوتی، تو اب دونوں فریق ان پر مطمئن ہیں۔ احمد نورانی صاحب کی بات کر لیتے ہیں، بلکہ احمد نورانی کی کیا بات کرنی ہے، ان کی والدہ کی بات کرتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹوں کو، احمد نورانی کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کس نے اٹھایا۔ عمران ریاض خان کے کیس کی سماعت کے دوران میں وہاں پہ جاتا رہا، میری ٹیم بھی وہاں جاتی رہی، تو وہاں پہ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، سارے ادارے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران ریاض خان کہاں ہے، ان کو کس نے اٹھایا ہے، کہاں چلے گئے۔ IG صاحب ڈاکٹر عثمان یہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے عمران ریاض خان خود ہی کہیں پہ غائب ہو گئے ہوں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہاں تھے، کس کے پاس تھے۔ اسی طرح سے احمد نورانی کے بھائیوں کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ احمد نورانی نے جو بھی بات کی ہے غلط کی ہوگی، بالکل ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہوگا جھوٹ ہوگا، الزامات ہوں گے، تو ان کے خلاف آپ نے جو کرنا ہے، جو کارروائی کرنی ہے، پیک کا ایکٹ ان پر لگایا جائے۔ اگر وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں تو وہاں سے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کو پاکستان لایا جائے۔ ان کے بھائیوں کا کیا قصور ہے، اور ان کی ماں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنی بیوی امبرین فاطمہ، اس کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے وہ بھی ایک تاریخ بن چکی ہے۔ وہ بیچاری یہاں پہ پریشان ہے، ان کے بچے پریشان ہیں، کبھی یہ کہتے طلاق دے دی ہے، کبھی کہتے طلاق نہیں دی۔ اس طرح سے ان کے
فیملی میٹرز ہیں، بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا اگر غلط کہا تو ان کو پکڑا جائے۔ تو ان کی ماں کی حالت واقعی بہت بری ہے، اس کو آپ احمد نورانی کی ماں نہ سمجھیں بلکہ ان کو ان 2 بیٹوں کی ماں سمجھیں جن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے، کس نے اٹھایا، کس حالت میں ہے، ان کو کھانا دیا جاتا ہے یا نہیں۔ یہ بیچاری اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے، عدالت میں جاتی ہے، وہاں بھی یہ بار بار رو رو کر فریاد کرتی ہے، اور ان کی طرف سے آرمی چیف سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ ہمارا احمد نورانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو واپس بھجوا دیا جائے، گھر چھوڑ دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی فریاد پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی فرحان ملک کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان کا بھی جو قصور ہوگا پیکا ایکٹ ان پر بھی لگا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ضمانت ہو گئی ہے، ضمانت ہو جانا بہت ضروری ہے، لیکن ضمانت کے بعد رہائی ہونا نہ ہونا یہ الگ ایشو ہے۔ ان کو رہا کیا جاتا ہے، یعنی کل ان کی ضمانت ہوئی تھی، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں یا پھر ان کو کسی اور مقدمے میں دھر لیا گیا ہے۔ تھوڑی سی چلتے چلتے لائٹر نوٹ میں بات کرتے جاتے ہیں۔ ملتان میں ایک جماندرو پیدائشی ایم این اے پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح سے پیدا ہو گیا؟ پیدائشی ایم این اے کیسے ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ ایم این اے ہے؟ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک پوتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کے تینوں ایم این اے ہیں۔ یہ بھی ایم این اے تھے، وہاں سے ان کو سینیٹر بنایا گیا، آج کل یہ چیئرمین سینٹ ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ ان کا جو پوتا پیدا ہوا یقینی طور پر جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے، وہ بھی ایم این اے بنے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جماندرو ایم این اے ملتان میں ایک بنایا ایم این اے پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے دانیہ شاہ نے ایک منڈا ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ دانیہ شاہ عامر لیاقت کی دوسری یا تیسری بیوی تھی۔ اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی طرف سے عبدالحکیم لوہا پہاڑ، کیا نام ہے، زبردست نام ہے، شاہد عبدالکریم لوہا پہاڑ، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی۔ ان کی پہلے بھی 2 بیویاں ہیں اور ان کی یہ دوسری شادی تھی۔ ان کے ہاں پتہ چلا ہے کہ پچھلے سال جولائی میں ان کی شادی ہوئی ہے، شاید 31 جولائی کو شادی ہوئی تھی، اور اپریل کا مہینہ 7 تاریخ ہے، 7-8 ماہ کے بعد وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہونے کی نوید سامنے آئی ہے۔ تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے یا پھر بی بی کی طرف سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ریان، اور وہ دانیہ شاہ صاحبہ تھوڑا سا ناراض بھی ہیں اپنے اس خاوند کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک تقریب ہوئی تھی ان کے بیٹے کے حوالے سے، انہوں نے اپنے بیٹے کو تحفے میں ایک زنجیر بھی سونے کی دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہیرے جواہرات بھی اس میں جڑے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ صرف ذکر ہونا چاہیے تھا میرے بیٹے کا، اس کے نام کا، لیکن یہ لوہا پہاڑ صاحب یہ اپنے باقی بیٹوں کی منگنی کی، شادی کی وہاں پہ بات کرتے رہے۔ تو دانیہ شاہ صاحبہ اپنے اس نئے خامد سے بھی تھوڑی ناراض نظر آتی ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے بھی ایک بیٹا، ایک منڈا ڈاؤن لوڈ کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، 7 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، جتنا بھی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی صحت مند ہو سکتا ہے، 8 ماہ کا بھی ہو۔ 8 ماہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بچے کا بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال ریان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، اور دانیہ شاہ کو صبر دے کہ اسی خامد پر وہ اکتفا کرتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔